बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देखने में इमरान खान हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद जब हम आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब करेंगे और उसमें वो बातचीत करेंगे कौम से। कल के जो अफसोसनाक वाक़या है, जो धमाका हुआ लाहौर में, उसके हवाले से। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने 2014 में एपीएस पे जब हमला हुआ था, तो दिसंबर 2014 में उस हमले के एक हफ्ते के बाद कौम से खिताब किया था और उस किताब में उन्होंने 20 नुकात दिए थे नेशनल एक्शन प्लान के। उनके तहत पूरे पाकिस्तान में क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन होना था, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं हुआ। अब जिस तरह आपको याद है कि ज़र्ब अदब में आर्मी खुद कूद गई थी, आर्मी ने वो ऑपरेशन शुरू कर दिया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको ओन किया था, ये ज़बान आम है। इसी तरह से कल के इंसिडेंट के बाद जो कंफर्म इत्तलात हैं वो ये हैं कि कल रात आर्मी चीफ ने अपने लोगों के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, मामला शुरू किए, मीटिंग लेना शुरू की और फिर रात को 2 शहरों में ऑपरेशन हुआ। पहले पंजाब के, फिर लाहौर में भी ये ऑपरेशन आया जनूबी पंजाब के बाद, और सुबह कुछ और ऑपरेशंस के ऑर्डर्स भी उनकी तरफ से जारी किए गए हैं और पूरे पंजाब में वो ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं आर्मी ने। और आर्मी इसकी कमांड खुद कर रही है, यानी वो किसी पॉलिटिकल क़यादत से इसके बारे में ना पूछ रहे हैं, ना उनसे बात कर रहे हैं। जो सियासी क़यादत है वो इस मामले में बेदखल है, क्योंकि हमेशा यहां से रजिस्ट किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्योंकि मियां साहबान का ताल्लुक पंजाब से है, तो यहां पे ऑपरेशन नहीं किया जा रहा था। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही थी कि पंजाब में दहशतगर्द आके पनाह ले रहे हैं और आपका उनके साथ एक सीक्रेट खामोश मुआहिदा है आपका उनके साथ, एक जिसमें ना वो यहां हमला करते हैं और ना आप उनको यहां पे तंग करते हैं। तो बाकी जो सूबे हैं वो मुतासर हो रहे हैं। बलूचिस्तान ने इसकी शिकायत की थी, सिंध वाले इसकी बहुत शिकायत करते रहे हैं, केपीके वाले इसके बारे में बात करते रहे और पीटीआई ने इस पर बड़ी आवाज उठाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी। तो ये एक बड़ा अहम मसला है। मियां नवाज शरीफ साहब क्या आज इसके बारे में जवाब देंगे कि नेशनल एक्शन प्लान पे कितना अमल हुआ, कितने फंड जारी हुए और ये जो 20 नुकात थे इन पे किस हद तक वो अमल कर चुके हैं। दूसरा जो मसला है वो इस्लामाबाद में एक डी चौक पे धरना हुआ है। ये मुजाहिरीन है, इनमें बहुत सारे उलमा इकराम हैं, अहले सुन्नत वल जमात से इनका ताल्लुक है। ये अपने मुतालबात लेकर तकरीबन 1 महीने तक सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ फोरम पे उस पर बात करते रहे, लेकिन किसी ने इनको घास नहीं डाली, इनसे बातचीत नहीं की। और गवर्नमेंट का इस मामले को वक्त से पहले टैकल ना करने की वजह से कल ये बहुत बड़ी तादाद में डी चौक पहुंचे हैं। वहां पे मारधाड़ भी हुई है, पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। कुछ इतलात के मुताबिक बहुत सारे जो आम लोग हैं जो उस मुजाहरे में शामिल थे, मुजाहिरीन भी जख्मी हुए हैं और हालात खराब हुए हैं। और अभी तक हालात पूरी तरह से वहां पे कंट्रोल नहीं है। इस्लामाबाद डी चौक में एक बड़ा धरना मौजूद है और वो लोग वहां पे अपने मुतालबात लिए बैठे हैं। मैं मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मियां महमूद रशीद साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और पंजाब में आप अपोजिशन लीडर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी अपनी जमात की नुमाइंदगी करेंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से। सलीम बुखारी साहब हैं, तज्जियाकार हैं और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इम्तियाज गुल साहब हैं, तज्जियाकार हैं। और डॉक्टर हैदर अशरफ हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर के बाद, जो लाहौर के डीआईजी ऑपरेशन है, इनसे हम पूछेंगे कि कहां लैप्सेस रह गए और अब जो ऑपरेशन हो रहा है लाहौर में, उसमें क्या जो रेंजर्स ने कार्रवाई की है उसमें पुलिस को एतमाद में लिया या पुलिस की मदद ली है या इनके साथ कुछ शेयरिंग की है, इंफॉर्मेशन की है ऑपरेशन की, इस हवाले से हम इनसे पूछेंगे। मैं पहले आपको सुनाऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आज से 1.5 साल पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले कौम से जो खिताब किया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था जब एपीएस का इंसिडेंट हुआ था। सुनवाएं जी उसको, फिर उस पर अभी मियां साहब ने दोबारा खिताब करना है, तो इसकी रोशनी में जरा उसको देखते हैं। हुकूमत ने साने पेशावर के फौरन बाद दहशत गर्दी में सजा याफ्ता मुजरमों की फांसी की सजा पर अमल दरामद का फैसला किया, जिस पर अमल शुरू हो चुका है। फौजी अफसरान की सरबराही में अब स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स कायम की जा रही हैं। मुल्क भर में किसी तरह की अस्करी तंजीमों और मुसल्लह जत्थों की इजाजत नहीं होगी। इंसदाद दहशत गर्दी के इदारे नेक्टा को मजबूत और फाल बनाया जा रहा है। नफरतें उभारने, गर्दनें काटने, इंतहा पसंदी, फिरका वारियत और अदम बर्दाश्त को फरोग देने वाले लिटरेचर, अखबारात और रसाइल के खिलाफ मुअस्सर और भरपूर कार्रवाई का फैसला किया गया है। दहशत गर्दों और दहशतगर्द तंजीमों की माली एआनत यानी फंडिंग के तमाम वसाइल मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए जाएंगे। कलअदम तंजीमों को किसी दूसरे नाम से काम करने की इजाजत नहीं होगी।
स्पेशल एंटी टेररिज्म फोर्स के क़याम का फैसला किया गया है। मजहबी इंतहा पसंदी को रोकने और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन और ज़ाब्ता बंदी का एहतमाम किया जा रहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दहशत गर्दों और उनके नजरियात की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। फाटा में इंतजामी और तरक्याती इस्लाहात का अमल तेज किया जाएगा। दहशत गर्दों के मुआसलती नेटवर्क्स का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी के फरोग की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब के बाज़ इलाकों जैसे मुल्क के हर हिस्से में इंतहा पसंदी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। कराची में जारी ऑपरेशन को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वसी तर सियासी मफाहमत के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से हुकूमत बलूचिस्तान को मुकम्मल इख्तियार दिया जा रहा है। फिरका वारियत फैलाने वाले नासिर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जा रही है। अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन के इब्तदाई मरहले के साथ उनके बारे में एक जामे पॉलिसी तश्कील दी जा रही है। सूबाई इंटेलिजेंस इदारों को दहशत गर्दों के मुवासलाती राब्तों तक रसाई देने और इंसदाद दहशत गर्दी के इदारों को मजीद मजबूत बनाने के लिए फौजदारी अदालती निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात का अमल तेज किया जा रहा है। ये वो बातें जो मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी आज से 1.5 साल पहले, इन पे कितना अमल दरामद उनकी हुकूमत कर सकी है, इसका जवाब देना पड़ेगा मियां साहब की गवर्नमेंट को भी, बाकी सूबाई हुकूमतों को भी, और साथ ही साथ जो अस्करी इदारे हैं उनके जिम्मे जो चीजें आई थी वो भी इसके लिए अकाउंटेबल हैं। मियां महमूद रशीद साहब, मियां साहब के पास आज कहने के लिए क्या होना चाहिए? सर आपको क्या लगता है? यानी मामला तो इस तरह हल हो रहे हैं कि फौज ने खुद कंट्रोल ले लिया है और वो बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से इजाजत लिए वो अपना ऑपरेशन उन्होंने पंजाब में वो शुरू कर दिया है, जिसका लोग बार बार मुतालबा कर रहे थे, और हुकूमत को अब ओन करना पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन हुकूमत का इनिशिएटिव नहीं है। सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मैं ये समझता हूं कि काश के फौज की तरफ से ये स्टेप आज से 6 माह पहले ले लिया जाता तो शायद बहुत सी कीमती जानें जो वाघा बॉर्डर पे ज़ाया हुई, जो यहाँ पे ज़ाया हुई, और दर्जनों जो पंजाब के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनसे उस नुकसान से बचा जा सकता था। और पंजाब हुकूमत, मेरा ख्याल है कि पता नहीं क्यों इन्हें ये कॉम्प्लेक्स है, और या ये डेलिबरेटली उन लोगों के साथ इनकी कोई खामोश मुफाहमत चल रही है कि ये इस तरह का ऑपरेशन यहां से करवाने से पहलू तय करते रहे और गुरेजा थे। और अब भी मैं ये समझता हूं कि खुद अपने इंटीरियर मिनिस्टर इनके भी वो दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। उनकी शहादत के बाद, शुजा खानजादा की शहादत के बाद, यह था कि अब हुकूमत जो है होश के नाखुन लेगी, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो बार बार यह मुतालबा हो रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान में अक्रॉस द बोर्ड तमाम सूबों में यह होना चाहिए और इस नेटवर्क को तोड़ना चाहिए, दहशतगर्दी के नेटवर्क को। और पंजाब के अंदर खसूसन जो साउथ पंजाब है उसके अंदर जो लोग समझते हैं कि महफूज पनाह गाहें हैं, वहां से लोग कार्रवाई दूसरे सूबों में करते हैं और वहां आकर पनाह लेते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इंटीरियर मिनिस्टर की कुर्बानी के बाद भी जुबानी जमा खर्च से ज्यादा आगे कोई बात नहीं की, और कहा राणा सनाउल्लाह ने जो लॉ मिनिस्टर थे कि जी वहां पे ना तो रेंजर्स ऑपरेशन करने जा रही हैं, ना इस तरह के हालात। राणा सनाउल्लाह साहब के हवाले से ये आज इत्तला आई कि वो लीड करेंगे इस ऑपरेशन को जो पंजाब में होगा, जनूबी पंजाब में। ये किसने कहा है? यानी ये तय हो गया है फौज के साथ कि जो फौज ऑपरेशन कर रही है उसको राणा सनाउल्लाह साहब यहां से पॉलिटिकली लीड करेंगे। ये कुछ समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, गवर्नमेंट जनूबी पंजाब को सिर्फ स्पेसिफिक रखे हुए है, लेकिन फौज जो है उसने आज लाहौर में भी कार्रवाइयां करवाई हैं। उन्होंने बाकी फैसलाबाद में किया है, उन्होंने मुल्तान के करीब किया है। मेरा ये ख्याल है जी कि ये अगर राणा सनाउल्लाह कोई आपने उनके जरिए से ही ये सारा ऑपरेशन जो है ना ये हेड करेंगे तो इस पे तो बहुत से सवालात फिर जन्म। तो क्या इस पे फौज राजी हो जाएगी? नहीं, मैं वही ये कह रहा हूं ना कि अभी तक सिचुएशन जो है वो वाजे नहीं है। अलबत्ता मैं समझता हूं कि पिछले 1 साल के दौरानिया में आप ये देख लें कि हुकूमत पंजाब जिसको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इसके ऊपर इकदामात करने चाहिए थे, लेकिन उनकी कहीं ये प्रायोरिटी नजर नहीं आती। नेशनल एक्शन प्लान के 2 हिस्से थे, एक शॉर्ट टर्म मेजर्स जो लेने थे फौरी तौर पे और एक लॉन्ग टर्म इकदामात थे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में
اگر کوئی حکومتی نمائندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو اس سے ذرا پوچھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے جی ہم نے تو مدارس کی رجسٹریشن ہم کر رہے ہیں. اور کراچی کی ایگزامپل اتنے لوگوں کو ایک ایگزامپل کراچی کی دیتے ہیں, لیکن کراچی کے بارے میں یہ بالکل زبان زد عام ہے کہ رینجرز کی وجہ سے وہاں پہ امن ہے. آج آپ رینجرز کو نکالیں تو کلیپس کر جائے گا وہاں کا امن. جو بنیادی طور پہ چیزیں ہونی چاہیے تھی پورے نیشنل ایکشن پلان کو دیکھتے ہوئے وہ سارا کچھ نہیں ہو سکا. میرے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک تاثر اور بلکہ الزام آپ کے اوپر بار بار لگتا ہے کہ پنجاب میں آپریشن آپ اس لیے نہیں ہونے دے رہے تھے کہ اگر کلعدم تنظیموں کے بندے پکڑے گئے تو ان کے جن جن سیاستدانوں کے ساتھ لنکس ہیں وہ لنکس کھل کے سامنے آ جائیں گے اور پھر بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. غالباً ایسے لوگ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے جن کے آپ کے ساتھ بڑے اچھے مراسم, بڑے اچھے تعلقات ہیں, آپ کی پارٹی میں ہیں یا پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران, میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ جو واقعہ ہوا لاہور کا بہت افسوسناک ہے. آواز جتنا بھی اس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت چاہے کوئی بھی ہو, میں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی بات نہیں کر رہا, چاہے ہمارے پاکستان کے 4 صوبے ہوں, وفاقی حکومت ہو, جو بھی حکومت جس صوبے میں ہو, اس کی اولین ترجیح اپنے کسی بندے کو راضی رکھنا یا ناراض رکھنا, یا اپنے کسی الائی کو راضی رکھنا یا ناراض رکھنا, اس سے زیادہ اس کی ترجیح اس صوبے کی امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے, اس صوبے میں رہنے والے پاکستانیوں کی جان کی حفاظت ہوتی ہے. یہ کسی بھی حکومت کی طرف سے میں یہ کہہ رہا ہوں, میں صرف اپنی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. ہمیں اکا دکا بندوں کی ناراضگی یا نہ ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات لمبی ہو جائے گی. پرائم منسٹر نواز شریف جب 97 میں, یعنی یہ آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, یہ کم سے کم تصدیق کر رہے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے خدشات ٹھیک ہوں تب بھی ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہمیں بہت بڑی تعداد میں لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور الحمدللہ پرائم منسٹر پھر تیسری دفعہ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی اکا دکا بندوں کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے اور اس کی کاسٹ کے اوپر ہم اپنے صوبے میں ہم دہشت گردوں کو اجازت دیں گے, دہشت گرد آپریشن کو سب سے آخر میں ہو رہا ہے نا, کام کریں. سب آپریشن تو نہیں کیا نا آپ نے. شاید ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آپ اگر دونوں کو لاجک نہیں دیں گے اور مجھے دبائیں گے تو میں آپ سے سوال تو پوچھوں گا نا. لاجک نہیں, سوال صرف یہ ہے کہ آپریشن تو نہیں کیا نا سر, آپ نے الاؤ تو نہیں کیا نا سر. آپ ذرا مجھے 1 منٹ دے دیں نا, آپ نے سوال کیا ہے, مجھے اپنا موقف تو دینے جی پلیز. ہر لفظ کے بعد آپ کاٹیں گے تو بات میری سمجھ نہیں آئے گی. میں نہ اونچا بول کے اور نہ میں کوئی چیخ کے میں کوئی اپنی بات کا وزن نہیں بڑھا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی افسوسناک ہے جو عناصر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی میں یا ہمارے الائیڈ کوئی 1 یا 2 کوئی سیاستدان ہوں گے, کوئی لیڈر ہوگا, کوئی وزیر ہوگا, اس کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی شہریوں اور پنجاب میں رہنے والے پاکستانیوں کی جان کی سلامتی کو کمپرومائز کر سکتے ہیں, کسی صورت میں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپریشن پنجاب میں ہوئے ہیں, میں ابھی بات سن رہا تھا پی ٹی آئی سے اپنے بھائی صاحب, میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ بالکل آپ اس بات کے اوپر میرے سے فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر, میں اپنی منسٹری سے, پنجاب کی جو ہماری وزارت داخلہ کی منسٹری ہے, ہماری مرکز کی ہے, میں آپ کو ایک فگر دوں گا. آج بھی شارٹ ایکٹنگ آپریشن ہو, لانگ ایکٹنگ آپریشن ہو, وہ پنجاب میں بالکل ہوئے ہیں, اس کے نتائج آئے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ آج میں پنجاب کو دوبارہ میں کہتا ہوں چھوڑ دیں, آپ کسی بھی جگہ اگر کوئی صاف ٹارگٹ دیں گے اس کے اوپر سب سے پہلے ہٹ ہوگا. ہم کیوں کہتے ہیں اسکول جو ہیں وہ زیادہ وہ ہیں ولنریبل ہیں, فلاں جگہ زیادہ ولنریبل ہے, صاف ٹارگٹ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھلی چھٹی دے کے ایسی تنظیموں کو اپنے صوبے کو سافٹ ٹارگٹ بنائیں گے کہ آپ آئیں اور یہاں کسی طرف سے اس کو دیکھیں. مجھے لائن پہ موجود ہے ڈی آئی جی لاہور کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی کلو ہے آپ کے پاس, کوئی انویسٹیگیشن میں آگے آپ بڑھ گئے ہیں, جو میڈیا پہ اب تک نیوز آئی ہے اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے شیئر کرنا چاہیں تو پلیز وہ کر لیں, پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. جی عمران صاحب, ابھی تک ہمارے پاس انیشیل انفارمیشن جو ہے اسی کی بیس پہ ہم آگے چل رہے ہیں. ایسے کی کنکریٹ بات یا ایسی چیز کوئی اسپیسیفک کلو, کوئی اسپیسیفک لیڈ اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے, لیکن ہماری ٹیمیں ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں کام کر رہی ہیں. اس کے بعد ہم آبویسلی کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچ سکیں گے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, دوسرا یہ کہ آج کچھ ملتان کے قریب آپریشن ہوا ہے, ایک فیصل آباد میں ہوا ہے, لاہور میں بھی ہماری اطلاعات کے مطابق رینجرز نے کارروائی کی ہے اور کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, بلکہ خاصی گرفتاریاں ہوئی ہیں. اس میں کچھ آپ کے ساتھ شیئرنگ ہوئی ہے پولیس کے ساتھ
یا پولیس کو ساتھ لے کر گئے ہوں یا انفارمیشن شیئر کی گئی ہو یا گرفتار بندے آپ کو دیے ہوں یا وہ خود کر رہے ہیں؟ عمران صاحب جو ابھی تک میرے پاس انفارمیشن ہے جو پولیس نے جو سرچ آپریشن کیے ہیں کل رات سے ان میں تمام جو گرفتاریاں ہیں وہ پولیس جو ہے اس میں ساتھ رہی ہے بلکہ انفیکٹ پولیس ہی لیڈ کر رہی تھی. جو بھی 2 بڑے آپریشن ہوئے اور باقی چھوٹے آپریشن ہوئے ان کو یہ پہلے بھی لاہور پولیس کرتی رہتی ہے کہ تمام انٹیلیجنس ادارے اور باقی جو سسٹر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ساتھ پولیس کی ہوتی ہیں. تو کل بھی پولیس نے ہی لیڈ کیا ہے, پولیس نے یہ سارے آپریشن کل رات کو کیے ہیں. تو یہ جو کوارڈینیشن آپ لوگوں کی ہے یہ آلریڈی پہلے سے میکینزم بنا ہوا ہے یا کل رات دوبارہ نیا بنایا آپ نے؟ جی لاہور کی حد تک تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہمارا بڑا اسٹرانگ کوارڈینیشن میکانزم موجود ہے اور ہم تمام کے تمام جو لا انفورسمنٹ کے ادارے آن بورڈ ہوتے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے اور آپریشنز بھی ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر کے کیے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی. آپ کی ناظرین ایک بریک لے لیں, میں ایک بریک لے کے واپس آتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کا خطاب بھی آئے گا ابھی تھوڑی دیر میں, دوبارہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. ابھی میرے پاس ایک نیوز آئی, میں آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ انتہائی افسوسناک دن تھا کل کا, اور اس پہ پاکستان کے چاروں صوبوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپنا پرچم سرنگو رکھیں گے, اور ایسا ہوا بھی ہے. آج پرچم سرنگو تھا تمام صوبوں میں, لیکن وفاق نے ایسا نہیں کیا. وفاقی حکومت میں آج جو قومی پرچم ہے وہ سرنگو نہیں ہوا, اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی, جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق آفیشلی کوئی سوگ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا. حالانکہ پنجاب نے, سندھ نے, بلوچستان, باقی چاروں صوبوں نے یہ اناؤنس کیا تھا. پنجاب نے بھی اناؤنس کیا تھا, بٹ وفاق نے ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. وزیر اعظم ابھی تھوڑی دیر کے بعد قوم سے خطاب کریں گے, اس سے پہلے سیکورٹی لیب. سر بار بار ہم یہ بات کر کر کے تھک گئے ہیں کہ جہاں غریب آدمی جاتا ہے, جہاں عام آدمی جاتا ہے, وہاں سیکورٹی نہیں ہوتی. وہاں ایک آدھا پولیس والا, اور وہ بھی جو اس تھانے کا سب سے زیادہ تھکا ہوا پولیس والا ہوتا ہے, جس کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ جاتا ہے, اس کو وہاں کھڑا کرتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. جی محمد رفیق صاحب. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس میں تو اگر ہم یہ سمجھیں تو ایک لحاظ سے یہ ناکامی ہے ہمارے سیکورٹی جو ادارے ہیں ان کی, سیکورٹی لیپس ہے. یعنی اتنی دیر سے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پبلک مقامات کے اوپر CCTV کیمراز لگیں گے, وہاں پر پولیس ہوگی, وہاں پر لیڈ فورس کے لوگ ہوں گے, اور جو جس ایسے مقام پہ جہاں ہزاروں لوگ پورے پنجاب سے آ رہے ہوں, اور ایسٹر کا دن ہو, سنڈے ہو, اور سپرنگ ہالیڈیز ہوں, پورے پنجاب سے لوگ وہاں آ رہے ہوں, وہاں کسی پولیس والے کا نہ ہونا یا 1-2 خالی پولیس والے کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں وہ سوٹیاں اور ڈنڈے ہیں, تو وہ کیا سیکورٹی لیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم بلند و بانگ دعوے تو کر دیتے ہیں, لیکن عملی طور پہ یہ بے یار و مددگار ہے, اور اللہ توکل سارا کام اور سارا نظام چل رہا ہے. پولیس کے ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ VVIP ڈیوٹی کے اوپر ہیں. لاہور میں آج بھی آپ چلے جائیں 1000 سے زائد لوگ جاتی عمرہ میں ہیں, 1 SP ہیں, ان کے نیچے 7-8 DSP ہیں, کوئی درجن بھر جو ہے نا انسپیکٹر ہیں, اور باقی عام وہاں پر سیکورٹی تو ساری ہماری ایلیٹ کے ساتھ ہے نا سر. ہماری میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے. ان کے بچے اسکول بھی جو ہے وہ سیکورٹی میں جاتے ہیں. میں اس کا ایویڈنس, یہ جس طرح سے بچے مارے گئے ہیں یہ تو غریبوں کے ہیں, یہ تو بیچارے عام آدمی کے بچے ہیں, یہ حکمرانوں کے بچے تو نہیں تھے. تو یہ تو پارک میں مارے گئے, شہید ہو گئے. ان کو شہید کہیں گے آپ, ان کو پیسے دے دیں گے آپ, ان کی عیادت کر لیں گے آپ, لیکن آپ کے اپنے بچے کتنے سیف پھرتے ہیں اسی ملک میں, وہ یہاں سے فرق پیدا ہوتا ہے. ہمیں امتیاز گل صاحب نے جوائن کیا ہے. امتیاز گل صاحب, پرچم سرنگو وفاق نے نہیں کیا, چاروں صوبوں نے کیا ہے. ایک تو اس پہ آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو, اور دوسرا ایک معاملہ یہ ہے سر کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ خطاب کرنے والے ہیں آج اس انسیڈنٹ کے بعد. تو APS کے بعد جب انہوں نے خطاب کیا تھا 1 ہفتے بعد, تو 20 نکات وہ لے کر آئے تھے. اس پہ تو امپلیمنٹ صاحب بہت بات ہوئی ہے, وہ تو نظر نہیں آتا, اور اب وہ آج دوبارہ خطاب کرنے والے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پرائم منسٹر سے کیا توقع کریں ہم؟ دیکھیے, ایک تو بات ہے, میں وہ نیٹ پیکنگ نہیں کرنی چاہیے پرچم سرنگو ہوا یا نہیں ہوا. اگر سرنگو ہو جائے اور اس کے بعد بھی آپ جو عمل درآمد ہے نیشنل ایکشن پلان پہ مثال کے طور پہ نہ ہو, تو سرنگو ہونے سے اس کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں تک خطاب کی بات ہے اور گزشتہ جو نیب کے 20 نکات کی بات ہے, ایک بہت بڑا نقطہ یہ تھا کہ ریاست کے خلاف, عوام کے خلاف کوئی بھی ایکشن قبول نہیں کیا جائے گا.
اور گزشتہ 29 فروری سے جب سے وہ ایک بڑا واقعہ ہوا اس کے بعد سے واضح ہو گیا تھا کہ ایک مخصوص لابی ہے اور اس میں جماعت اسلامی کے سینیٹر جو کہ جماعت اسلامی کے سربراہ بھی ہیں وہ پیش تھے. اگر تو اس ریاست میں دم خم ہوتا, اگر ان 20 نکات کی لاج رکھنی ہوتی اس ریاست نے, اس حکومت نے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا مقدمہ سینیٹر سراج الحق کے خلاف بننا چاہیے تھا. یہ تقریریں آ کے ٹیلی ویژن پہ کرنے سے اصل مسائل کا مداوا نہیں ہوتا ہے. مسائل کا مداوا قانون کی حکمرانی قائم کرنے سے ہوگا. دوسری بڑی بات کہ جس طرح یہ لوگ اسلام آباد میں پہنچ آئے ہیں, کیا پاکستان پروٹیکشن ایکٹ جس کو پوپا بھی کہا جاتا ہے, کیا وہ موجود نہیں ہے جس کے تحت گرفتار لوگوں کو, ان لوگوں کو جن کو آپ باقاعدہ نشاندہی کر سکتے ہیں ویڈیو کے ذریعے, ان کو آپ قانون کے کٹہرے میں لائیں؟ اور یہ کام کوئی لمبی چوڑی اس میں تفتیش کی ضرورت نہیں ہے. جس شخص کو آپ نے پتھر اٹھا کے صحیح نشاندہی صاحب آپ کر رہے ہیں, لیکن میاں صاحب کی تقریر آنے والی ہے سر. مجھے ابھی سلیم بخاری صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ان کا معاملہ ٹیکنیکلی, لیکن میں ان سے ایک سوال ضرور پوچھوں گا. سر, میاں صاحب کے پاس کیا ہے قوم کو بتانے کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے میاں صاحب کیا کہیں گے اور لوگ کیا توقع کریں ان سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات تو پہلے ہم سارے اس پر اتفاق کر لیں کہ کسی بھی حکومت اور ریاست کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن ٹو پرووائڈ پروٹیکشن ٹو اٹس سٹیزن اینڈ دیئر پراپرٹی. رائٹ. اس میں جو حکومت فیل ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹکے ہی نہیں ہے, اس نے کوئی کام کر کے ہی نہیں دیا. یہ وہ بنیادی ذمہ داری ہے اس کی حکومت کی. اس کے معاملے میں ہمارا فیلئر آج کا نہیں ہے, لاہور کے واقعے کا نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں صورتحال, چاہے کراچی کی ہو, چاہے بلوچستان کی ہو, چاہے پھاٹا کی ہو, چاہے لاہور کی ہو, پنجاب کی ہو, ہر طرف ایک بات ہر شخص کہہ رہا ہے کہ حکومت کی رٹ نہیں ہے. حکومت کی رٹ باوجود نہیں ہے اس لیے کہ بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت عرصے سے انگارڈڈ تھے, ان کو لگام دینے کی ضرورت ہے جو نہیں دی جا پا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہمارا کمٹمنٹ کا لیول وہ ہو کہ ہم کسی لحاظ کے بغیر ان تمام عناصر کے خلاف ایکشن کرنے جا رہے ہیں جو ذمہ دار ہیں اس قسم کی صورتحال کے. پچھلے 1.5 سال سے کامران خان, میں آپ کے پروگراموں میں کم از کم 12 دفعہ آیا ہوں جہاں ہر دفعہ یہ بات تھی کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی بغلوں میں دبا کے بیٹھی ہوئی ہے, یا JUI جو ہے وہ اپنے سائے کے لیے انڈوں کی طرح لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ان ایلیمنٹس کو جو ذمہ دار ہیں اس قسم کی کارروائیوں کے, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اس آپریشن کو جسے بالآخر فوج کے ایک جرنیل نے آخر کار طے کیا کہ میں کروں گا, ہٹ جائے پیچھے پولیس نہیں, ہم پوچھیں گے. اور موقع مل گیا ایک انسیڈنٹ کے بعد جو بڑے عرصے سے گورنمنٹ نہیں کر رہی تھی. میں طارق فضل چودھری صاحب, اس کا جواب آپ نے دینا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں میاں صاحب بھی ان باتوں کا آج جواب دیں گے. جی طارق فضل بالکل دیں گے. میں سب سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دوں عمران صاحب, میں سب سے پہلے ایک چیز جی ضرور. میرا یہ خیال ہے کہ یہ تاثر دینا مناسب نہیں ہے کہ ہر اس مقام کی مکمل حفاظت کی جاتی ہے جہاں پہ کوئی عمرا رہتے ہیں یا جہاں پہ کوئی VIP رہتے ہیں. یقیناً بعض ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی زندگی کو زیادہ خطرہ ہے, اور باقی جو ہے ان کی جان کی حفاظت کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. غلطیاں ہو سکتی ہیں, انسان ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دھماکوں کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے مقامات کو اگر لیں تو نہ کسی مذہب کا کوئی ایسا فرقہ ہے جس کی عبادت گاہ بچی ہو, نہ کوئی ایسا مقام ہے. ہائی سیکیورٹی زون کے اندر بھی کئی جگہ دھماکے ہوئے ہیں, تمام صوبوں میں ہوئے ہیں, مراکز میں ہوئے ہیں. اسی طرح جو APS میں دھماکہ ہوا آرمی پبلک اسکول میں, وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے افسر تھے, ان کے بچے تھے. پریڈ لین جہاں پنڈی میں مسجد کے اندر گھس کے اور شہید میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بریچ آف سیکورٹی اگر اس کو کہیں گے تو یہ ہر جگہ جس کو بریچ کیا گیا. صرف چوکیدار. میں چھوٹا سا انسیڈنٹ آپ کو بتا دوں, بالکل میں پرسوں رات سر لاہور سے باہر جا رہا تھا, مجھے گاڑی نے کراس کیا اور پولیس والوں نے اس کو روکا اور پولیس والوں کو ڈاج دے کے وہ گاڑی چلی گئی. میں وہاں پہ رکا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اس کو کیسے پکڑو گے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا وائرلیس ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. میں نے پوچھا اس کا نمبر کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی یہاں لائٹ کم ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے کہ لاہور میں کون سی گاڑی آ رہی ہے کون سی جا رہی ہے. میں نے ان سے اگلا سوال یہ کیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آگے کوئی ہے ان کو پکڑنے والا؟ اس نے کہا جی نہیں ہے, اور اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے اس نے کہا جی ہم یہاں لاوارث کھڑے ہیں. یہ تو سر سیکورٹی ہے, وائرلیس بھی ہوتے ہیں, سسٹم بھی ہوتا ہے. نہیں ہے سر, میں نہیں چاہتا ہوں, آپ کو دکھا دیتا ہوں. پرائیویٹ میں ہے سر, وہاں نہیں ہے. آپریشن ہوتے ہیں
اور آج میں صرف ایک جملہ کہہ دوں، صرف ایک جملہ، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ چوکیدار کھڑے کرنے سے اور ناکے لگانے سے دہشت گردی قابو میں آئی ہے، بالکل بھی نہیں. یہ سیکیورٹی کے ادارے، انٹیلیجنس کے ادارے، ان سب کی مشترکہ کارروائیوں سے الحمدللہ پاکستان میں خاصی حد تک امن آ چکا ہے. اور یہ جو سافٹ ٹارگٹ کی میں نے بات کی، یہ بزدلانہ کارروائیاں ہیں جو صرف اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. ٹیکنیکل چیز میں امتیاز گل صاحب سے ایک تکنیکی معاملہ ہے کہ پنجاب میں کیوں جس کو ہم شیئر کریں پبلک کے ساتھ کہ یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، اس میں کوئی اچھی چیز اگر ڈھونڈے تو کیا ہے سر؟ دیکھیے، اگر تو اس تقریر کا مقصد تھا عوام کو حوصلہ دلانا، ان کے حوصلے بلند کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادہ اس سے حاصل نہیں ہو سکا. بہت اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم آج قوم کو جرت کے ساتھ یہ بتاتے کہ گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران جو واقعات ہوئے اس کے نتیجے میں کتنی گرفتاریاں ہوئیں، بالکل کتنی FIR درج ہوئی، کیا پنجاب میں جو دہشت گرد یا انتہا پسند جماعتوں کے جو گڑھ ہیں ان کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر تو ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو قوم کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ مذاکرات کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں. کیا ان لوگوں کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کی پارلیمان کو، انہوں نے کہا ہماری نرمی کو ہماری کمزوری نہ سمجھے نہیں، انہوں نے یہ تو ایڈمٹ کیا کہ ہم اسی طرح سے مولانا صوفی محمد نے کیا تھا. بالکل اسی طرح سے تحریک طالبان پاکستان، مولانا صوفی، سب نے پاکستان کی ریاست اور اس کے تمام اداروں کو مسترد کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے بھی جو ایجنڈا دیا ہوا ہے اس میں جو انہوں نے احمدیوں سے متعلق جو ممتاز قادری کی شہادت